ये मुजस्समा जो आप देख रहे हैं एक तारीख़ी हकीकत को बयान करता है कि ख़वातीन ने अपने हुकूक के लिए कैसे जंग की। औरत और मर्द का साथ जो है वो बज़ाहिर बहुत खूबसूरत नज़र आता है, लेकिन मर्दों की हुक्मरानी रही, औरतों को उनके हुकूक से महरूम रखा गया। ये इस वक्त जो मुजस्समा है इसके ऊपर जो तारीर है इसको आप अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। मिस्टर प्रेसिडेंट, हाउ लॉन्ग मस्ट वुमेन वेट फॉर लिबर्टी। ये वोट ऑफ राइट मांग रही थी उस वक्त ख़वातीन, और ये 9 जनवरी 1917 को ये मैं अब आपकी तरफ ले आऊँ। 9 जनवरी 1917 को एलिस पाल ये खातून जो है इसकी आवाज़ वाइट हाउस में सुनी गई 9 जनवरी 1917 को, और उसको न्यूयॉर्क टाइम्स ने उस वक्त रिपोर्ट किया। आवाज़ मुख्तलिफ थी लेकिन बात सबकी एक थी, और ख़वातीन ये चाहती थी कि औरतों को वोट ऑफ राइट ऑफ वोट जो है वो दिया जाए। ये एलिस पॉल जो है इसका मुजस्समा यहाँ पे हमारे टाउन के अंदर आवेज़ा है, और ये एक म्यूज़ियम भी है, एक छोटा सा जो ओपन म्यूज़ियम है, और ये एक छोटी सी वाल के अंदर है, लेकिन इसके अंदर जो तारीख़ महफूज है वो इंतहाई अहम है। तारीख़ ये है कि हम दुनिया में दावा करते हैं कि ख़वातीन बहुत हद तक जो है डिप्राइव्ड है। ये बात आज से नहीं बल्कि ये तारीख़ी हकीकत है कि ख़वातीन को उनके हुकूक से महरूम रखा गया। न सिर्फ ये कि हुकूमती सतह पे बल्कि और जमहूरियत जिसका हम आज चैम्पियन होने का दावा करते हैं उस हद तक, बल्कि इस लिहाज से भी कि घरों के अंदर भी उनको वो हुकूक हासिल नहीं हैं जो होने चाहिए। औरत को हम मजहबी पर्सपेक्टिव में और रूहानी पर्सपेक्टिव में ये तो समझते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, लेकिन औरत को जो मकाम और मर्तबा हासिल होना चाहिए शायद हमने उसको देने की कोशिश नहीं की। ये पार्क जो है इसको अगर आप देखें तो ये इंतहाई अहम पार्क है, और ये मेरे पस मंज़र में न्यूयॉर्क टाइम्स का जो मैंने हवाला दिया आपको, ये उसको बाकायदा जो है वो यहाँ पे महफूज कर लिया गया है, जो 9 जनवरी 1917 का है। और ख़वातीन जब सदर वुडरो विल्सन से मिल रही थी, और प्रेसिडेंट विल्सन के हवाले से मैं चूँकि सियासियात का तालिब इल्म भी रहा हूँ और मेरा डिसिप्लिन बुनियादी तौर पे वही रहा है ह्यूमैनिटीज़ की हद तक, लेकिन जो मैंने चीज़ें पढ़ी हैं वो ये है कि एक मुदब्बर सदर के तौर पे जाने जाते हैं, लेकिन तारीख़ जो बयान करती है, तारीख़ का बयानिया बाज़-औक़ात बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुख्तलिफ होता है, और तारीख़ ने ये बयान करते हुए और न्यूयॉर्क टाइम्स ने उसको रिपोर्ट करते हुए जो कुछ कहा वो मैं आपको दोबारा ये उसका दिखाता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये क्या तारीख़ क्या है औरतों से मुताल्लिक़। चूँकि आज हम बहुत मुतासर होते हैं कि दुनिया की एक ऐसी बड़ी जमहूरियत जिसमें डेमोक्रेसी और साथ साथ चलती हैं ये ह्यूमन राइट्स और तमाम मामलात जो हैं, और जेंडर्स की तकसीम नहीं है, लेकिन आप देखिए कि तारीख़ क्या कहती है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का 1917 का है। अब अखबार की हैसियत से भी आप वाकिफ़ हो गए, और आपने ये देखा कि उसमें ये सफ़रजिस कमेमोरेटिव वाल है, ये बुनियादी तौर पे ये जो है इस वक्त जो है, और वो ख़वातीन जिन्होंने उस तमाम तारीख़ में हिस्सा लिया था वोट ऑफ ये राइट ऑफ वोट के लिए, और ख़वातीन को क्या हुकूक मिलने चाहिए। 1917 में जो नेशनल पार्टी बनी ख़वातीन की, और उसमें उस नेशनल पार्टी ये जो नेशनल वुमेन पार्टी जो थी उसमें काम करने वाली ख़वातीन के नाम जो है वो यहाँ पे आवेज़ा कर दिए गए हैं। और इस वाल को मैं इसलिए अहमियत देता हूँ कि आज जब हम यहाँ पे बहुत सी बातें सीखने के लिए समझने के लिए करते हैं तो हमें तारीख़ से किस हद तक वाक़फ़ियत होनी चाहिए। और ये जो
राइट ऑफ वोट के हक से महरूम जो ख़वातीन थीं, उनके बारे में तारीख़ ने जो हमें आगाही फराहम की है वो कितनी मुख्तलिफ है। अब इन तमाम ख़वातीन को जिनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये मुख्तलिफ़ औक़ात में उस जमात के जो ख़वातीन की जमात थी, नेशनल वुमेन पार्टी, बुनियादी तौर पे इस जमात ने जो रोल अदा किया उसी के नतीजे में ख़वातीन को बिलाखिर जो है वो हुकूक मुयस्सर आए कि जो उनको मिलने चाहिए थे। और यहाँ पे अब मुख्तलिफ़ हवालों से एक ख़ातून का तस्करा आप देखते हैं। ये एक वाल पे एक और कत्बा मौजूद है जिसको अगर आप देखें और आप अपने पढ़ने के लिए महफूज भी कर सकते हैं कि राइट ऑफ वोट्स के हक से महरूम जो ख़वातीन थी उसमें एक मिस एलिस पॉल का, जिसका मैंने सबसे पहले जिक्र किया है और जिसका मुजस्समा बाहर लगा हुआ है, उसका कहना यही था कि हम कब तक जो है इस मायूसी के आलम में रहेंगे, और बिलाखिर उनको वोट ऑफ राइट मिला। लेकिन आज मैं आपसे ख़वातीन के हवाले से जहाँ मुख्तलिफ़ और मुख्तसर बात करना चाहूँगा, वहाँ ये भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये तसव्वुर हमारे यहाँ जो है ये ख़वातीन से मुताल्लिक़ जो है बिलख़ुसूस जो है, हम अपने घरों के अंदर तो जिस ख़याल से ख़ातून खाना को अपनी बच्चियों को जिस तरीके से देख रहे होते हैं और जैसे उनकी परवरिश करते हैं, अगर हम उनकी उस हैसियत को कि जो खुदा ने उनको अता की है उसका हमारे जहन में हो, तो हम बेहतर अंदाज से न सिर्फ ये है कि उनको और ख़ानदान को, इसलिए कि ख़ानदान का बुनियादी तसव्वुर यही है कि ख़ानदान जो है ये अगर आप देखें तो ख़ानदान की बुनियादी अक्काई जो है वो तो औरत है, औरत से शुरू होता है, औरत से शुरू होती है, और मर्द जो है वो अपने मुशक्क़ती मामलात से, अपनी तमाम रहनुमाई से, दूसरी चीज़ों से। लेकिन औरत के साथ जो हम अपने माशरों के अंदर, इसमें कोई तमीज़ नहीं है, कोई इसमें कोई इम्तियाज़ नहीं है कि मशरिक़ में या मग़रिब में, दोनों जगहों पे ये सूरत हाल ऐसी है। कहीं हमने उनको सियासत में तो शरीक कर लिया, लेकिन माशरत के अंदर जो उनका मकाम होना चाहिए, सियासत और माशरत जो है, ये माशरत के अंदर सियासत है, लेकिन सियासत के एक हिस्से के अंदर तो हमने औरत के उस वजूद को तस्लीम कर लिया है, लेकिन माशरती तौर पे औरत के उस वजूद को तस्लीम करने से हम अभी तक जो है वो ये भी आपको मैं साथ साथ गुफ्तगू करते हुए, ताकि आप ये भी महसूस करें कि मैं इस वक्त कहाँ पे मौजूद हूँ। ये एक तो ये है कि आप इनके उन स्लोगन्स को देखिए, जो स्लोगन्स जो हैं वो औरत की लिबर्टी से मुताल्लिक़ हैं, कि जेंडर से मुताल्लिक़ कि इक्वलिटी, देन लिबर्टी का तसव्वुर जो है, और यही वो ख़ातून है जिसके बारे में मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि ये वो ख़वातीन और उसमें कुछ का लीड रोल जो है वो ऐसा है कि जो अमेरिका की तारीख़ को हमेशा यानी एक एतबार से सुरखरू रखेगा। ये नहीं कहा जाएगा कि औरतों ने फ्रीडम के लिए काम नहीं किया था, ये नहीं कहा जाएगा कि औरतों ने जस्टिस के फ़रोग़ के लिए काम नहीं किया था, और ये तसव्वुर इंसानों के जहन में नहीं रहेगा कि डेमोक्रेसी जो है औरतें उससे नावाकिफ़ हैं। तो इससे अगर आप इन तमाम तसव्वुरात को आप जहन में रखें कि जो आज की दुनिया में मिले जुले तसव्वुरात हैं, और आज तक ये बहस हो रही है हमारे माशरों के अंदर कि हम औरत को जो है कौन से हुकूक मिलने चाहिए और कौन से नहीं मिलने चाहिए। औरत की हैसियत का तयन करना जो है दर हकीकत ये हमारे इख्तियारात में नहीं है। औरत की हैसियत का तयन करना जो है ये उन रूहानी और इंसानी क़वानीन के साथ है कि जिसको हम तस्लीम करते हुए जानते तो हैं बस औक़ात, लेकिन उनसे इनकार करते हैं। तो आप इस ख़ातून का देखिए कि इसके बारे में ग़ालिबन मैंने पहले भी कहीं ज़िक्र किया है, और इसलिए किया है कि नेशनल अमेरिकन वुमेन सफ़रेज
एसोसिएशन, ये नेशनल वुमेन पार्टी उसकी शक्ल जो थी उसके अंदर जो है वो ख़वातीन जो काम कर रही थी उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए ये जो है ये एक जगह जो है ये यहाँ पे मौजूद है। और इत्तेफाक की बात है कि मेरे टाउन के अंदर है, तो इसलिए यहाँ पे मामूल की वाक करने के लिए आने के बाद मैंने फ़ैसला किया कि इस पे कुछ आज की तारीख में इसलिए बात होनी चाहिए। अगर आप देखें तो आपको दरिया भी कहीं नज़र आ रहा होगा। ये अक्वाखवान रिवर है जिसके किनारे पे ये अक्वाखवान विलेज जो है वो कायम है। और अक्रॉस दी रोड अगर आप देखें तो ये ब्रिक हाउस है। और ये आपके लिए दिलचस्प होगा कि ये जिसका आपको एक मनारा भी नज़र आ रहा है, एक डोम उसके ऊपर नज़र आ रहा है, बुनियादी तौर पे ये ब्रिक हाउस है। और ब्रिक हाउस वो कि यहाँ पे सैकड़ों साल पहले जो है यहाँ पे ईंटें बनाने का और जैसा कि हमारे यहाँ भट्टा का एक निज़ाम था, और इसको आज भी मैं देखता हूँ तो उस ज़माने की भी मुझे ज़रा बेहतर सूरत हाल नज़र आती है कि वहाँ पे ब्रिक साजी कैसे होती होगी। तो ब्रिक साजी के साथ साथ ये जो है एक जो है ख़ास तौर पे हमारे यहाँ दूसरी चीज़ें जो हैं उनको हम कैसे समझ सकते हैं। तो एक तो आपकी खिदमत में ये मैंने अर्ज़ करने की कोशिश की है कि ख़वातीन उनका रोल जो है अगर माशरों के अंदर मौसर बनाया जाए, मौसर इस हवाले से कि उनको हर काम में शरीक किया जाए। हम बहुत से काम अभी तक ऐसा समझते हैं कि औरतें जो है वो नहीं कर सकती, हालांकि खुदा ने एक जैसी सलाहियत दी है, बल्कि बसा औकात औरत जो है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज से वो काम करती है जिसको हम समझते हैं कि ये काम नहीं कर सकती। गवर्नेंस के उसूलों में अगर आप देखिए तो उसमें भी मुझे वो ख़वातीन जिनको मौक़े मिले, और बिलाशुबा दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान की हद तक आप जानते हैं, दुनिया का वो मुल्क जो आज लोगों के लिए मुश्किलात और जंगों की तफसील का ज़रिया है, इसराइल, उसके खात्मे उसके बारे में आपके करीब की बंदर नायके, ये तमाम ख़वातीन थीं जिन्होंने बेहतर अंदाज से डिलीवर करने की कोशिश की। बरतानिया में मार्केट थिएटर का आप देखिए, और अगर आप उस बादशाहत के ज़माने की बात करें तो उसमें बिलाशुबा जो है क्वीन एलिज़ाबेथ जो है उनके ज़माने को एक बेहतरीन ज़माना कहा जा सकता है। तो ये ख़वातीन जो है अगर जो उनके पास हुक्मरानी का वो कोई ऐसा मौसर ज़रिया नहीं था, लेकिन उन्होंने जो अपनी पार्लियामान को, ऐवान बाला को, ऐवान ज़ेरी को, हाउस ऑफ लॉर्ड्स को, और जो उनके कांग्रेस का एक निज़ाम जो है उसके ज़िम्मे जो काम लगाया हुआ था, औरतों को जब भी मौका मिला उन्होंने बेहतर अंदाज से रूल किया। मेरा ये नहीं है कि मैं मर्दों को पीछे कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हकीकी मानों में ये गुजारिश करने का मतलब ये है कि अगर मौके दिए जाएँ और ये मौका अगर हम औरतों को फराहम करें तो औरतें जो हैं वो बेहतर अंदाज से अपने अपने माशरों की मदद कर सकती हैं। अब ये बहुत सी चीज़ें हैं जिनका तज़किरा हम औरत को और औरत के हवाले से उसके मसाइल, उसकी हैसियत और आने वाले ज़माने में उसका रोल हो सकता है उसको बयान करते हुए कर सकते हैं। लेकिन माजी की तरफ भी झांकना चाहिए कि माजी में हमने क्या देखा। तो इसमें तो औरत और मर्द की इब्तिदा का ज़माना भी आपके जहन में है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, लेकिन आपने देखा होगा कि कहीं भी अगर बहस हो रही है इस क्रिएशन की और उनकी नियाबत की, तो हम हज़रत हव्वा को हमेशा अपने तौर पे, हालांकि वो हम सबकी माँ है, हम उन पर तनकीद करते क्योंकि उनकी वजह से वो वरगलाए गए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़। ये हमारी परसेप्शन है। कुरान मजीद कुछ और कहता है, मजहबी किताबें कुछ और कहती हैं, लेकिन यह कि हम अपने तौर पे वो ऐसा नहीं था। खुदा ने जो उनके ज़िम्मे काम लगाया था कि एक जोड़े को बना के अपनी नियाबत के साथ, अपनी खिलाफत के साथ दुनिया में भेज दिया, और ये खिलाफत मेरे ज़ाती जो तसव्वुर है उसके मुताबिक इसका ताल्लुक़ मुमकिन है कि मज़हब से ना हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इक्वालिटी की बुनियाद पे कि दोनों को इस काम पे मामूल किया। अगर जी इसमें हज़रत हव्वा की क्रिएशन से मुताल्लिक़
ایک مختلف نقطہ نظر بھی ہے کہ ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلوں سے پیدا کیا گیا. یہ کیا ہے، میں اس کی جانب نہیں جاؤں گا. لیکن اگر آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر دیکھیں، بائبل کے اندر دیکھیں، تورا کے اندر دیکھیں، اس میں سالوں کا تعین نہیں ہے کہ کب یہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا. لیکن جو احادیث اس کا پرسپیکٹو ذرا مختلف ہے. احادیث جو ہیں اس کے بارے میں لوگ بات کرتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں قرآن مجید کو اس تصور کو کہیں الگ نہیں رکھنا چاہیے. لیکن احادیث میں تو ان کا 6000 سال سے لے کے 10,000 سال پہلے کی تاریخ کا ذکر کیا گیا. اسی طرح جو بائبل ہے اس میں 20,000 سال کا کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا سے متعلق. اسی طرح تورا کے بارے میں. تو یہ تمام اگر ہم مذہبی پرسپیکٹو میں بات کریں کہ عورت کو، تو عورت جو ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے جہاں ہم دیکھتے ہیں ہم کسی مذہبی یا معاشرتی بحث میں شریک ہوں، عورت و مرد کا رول ہو، تو عورت کو جس انداز سے پیش کیا جاتا ہے، عورت کا ذکر جس انداز سے کیا جاتا ہے، اس کی صلاحیت پہ جیسے لوگ اپنی آراء کا اظہار کرتے ہیں، وہ یقیناً آپ کے پیش نظر بھی اور ہمارے پیش نظر بھی ذرا مختلف ہے. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو ہم اس حقیقی پس منظر میں کیسے جان سکتے ہیں کہ جو انسانوں کا اپنے اپنے عہد کے اندر رہتے ہوئے دیکھتے ہوئے جو ہے وہ عورت کے رول کو وہ سمجھتے ہیں. تو میں نے آج آپ کو اس لیے یہ امریکہ میں جو عورتوں سے متعلق اور خواتین سے متعلق جو ان کو حق، اس لیے کہ سب سے بڑا حق یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے لیے چوائس رکھیں کہ کون آپ کو لیڈ کرے. اور لیڈ کرنے کے لیے جو چوائس ہے جسٹ ناٹ اونلی پیس آف پیپر جس کو بیلٹ پیپر کہتے ہیں، وہ در حقیقت ان کے پاس وہ اختیار ہے، وہ حقیقت ہے ان کے پاس کہ جس کی وجہ سے ان کو امور سلطنت میں، کام میں، معاشرے کی بہتری میں شریک کیا جاتا ہے. لیکن امریکہ جیسے ملک میں نے آپ کو 9 جنوری 1917 کا حوالہ اس لیے دیا ہے کہ صدر ووڈرو ولسن کے پاس جب یہ خواتین جو ووٹ کا حق مانگ رہی تھیں اور وہ وہاں پہ موجود تھیں، تو انہوں نے اس زمانے میں کیا محسوس کیا اور اس کو اس زمانے کے بڑے اخبار نے کیسے رپورٹ کیا. یہ چیزیں ہمارے نہ صرف سمجھنے کے بلکہ ہم اس سے محظوظ ہو سکتے ہیں. تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے میرے خیال کے مطابق انسان جتنا محظوظ ہوتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ یہ بھی ہوا تھا، گزرے ہوئے کل میں یہ بھی ہوا تھا، اور اس چیز کو جب آپ محسوس کرتے ہیں تو پھر آپ یہ جب میں تو اس تصور میں ہوں کہ جب 9 جنوری 1917 کو خواتین جب اپنے اس زمانے میں صدر کو بڑی عز و انکساری کے ساتھ مل رہی ہوں گی تو ماحول کیا ہوگا. اور ایسٹ روم جو ہے جس میں صدر ووڈرو ولسن موجود تھے، اگر ہم تصور کریں کہ اس زمانے میں خواتین کیا چاہ رہی تھیں اور صدر اپنے طور پہ کیا محسوس کر رہے تھے، اور عورتوں کو جو مایوسی ہوئی وہ مایوسی کتنی بڑی تھی، اور تاریخ میں اس مایوسی کو جس انداز سے اس پورے یہ کہہ لیں کہ اگر آپ دیکھیں تو میں اسی لیے اس چھوٹی سی پارک میں موجود ہوں. یہ ایک میوزیم پارک ہے بنیادی طور پہ اسی حوالے سے، تو اس میں اسی چیز کا تذکرہ موجود ہے. تو ہم بہت کچھ کہیں عورتوں سے متعلق، لیکن یہ بات نہ کریں کہ ان کے ساتھ تاریخ میں کہاں کہاں ہم نے ڈسکرمنیشن کا شکار کیا ان عورتوں کو، اور ہمارے امتیازی رویے جو ہیں وہ کیسے تھے. تو پھر کم از کم اعتراف تو ہونا چاہیے، زبان سے تو اعتراف ہونا چاہیے. جیسا کہ آج بھی ہم عورت کا ذکر کرتے ہوئے جناب حوا کا، حضرت جو ہماری ایڈم اینڈ ایو دونوں جو ہیں ہمارے پیرنٹس ہیں بنیادی طور پہ، تمام مذاہب کے رہنے والے لوگ، ماننے والے لوگ جو ہیں، ہر طرح کے لوگ جو ہیں، ان کی بنیاد ایک ہی ہے، گھر ایک ہی ہے، ماں باپ ایک ہی ہیں.
ان کی کریشن کا سبب ایک ہی ہے، ان کا کریٹر ایک ہی ہے، اور اس میں ماں کا رول جب ہم بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حضرت آدم کو انہوں نے بررایا۔ یہ کہانیاں اور قرآن مجید میں جس انداز سے بیان کیا گیا اس کو بہت تفہیم سے، بہت غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے ہاں تحقیق اور ریسرچ کے معاملات جو ہیں وہ خالصتاً اس حوالے سے ہوتے ہیں کہ ہم اس میں دیانتداری سے اس طریقے سے اس چیز کا ذکر نہیں کرتے۔ تو اس بات کو بہت اہمیت دینی چاہیے کہ آج ہم عورت کو کیا صحیح معنوں میں عزت اور وقار اور دے سکتے ہیں، اور ہمارے پاس کیا ہے کہ جس کی وجہ سے عورت جو ہے یہ محسوس کرے کہ یہ معاشرہ ایک سانجھا معاشرہ ہے، اس میں اس کے ساتھ شراکت داری میں وہ مردوں کے ساتھ پوری طرح سے شریک ہے، سیاست کے اندر بھی اور گھر کے اندر بھی، ایک فیملی یونٹ سے لے کے اوپر تک تمام معاملات جو ہیں۔ اور دوسرے یہ ہے کہ جہاں عورتوں کو، یہ تو ایک رائٹ آف ووٹ کی بات تھی جو میں نے کہی، جو ڈیموکریسی کی ایک بنیاد ہوتی، اصل چیز جو عورت کے لیے وہ ہے کہ عورت کی تعلیم، اس سے اس کو محروم نہ کیا جائے۔ ہمارے ہاں عزت نفس کی بنیاد پہ اور ایک فالس سینس آف پریسٹیج جو ہے، رسپیکٹ جو ہے، فالس سینس آف رسپیکٹ جو ہے، اور یعنی یہ نہ سمجھتے ہوئے کہ عزت ہوتی کیا۔ عزت تو یہ ہے کہ بچیوں کو پڑھایا جائے، عزت تو یہ ہے کہ بچیوں کو ان کے مستقبل میں مددگار ہم سب ہوں، ان کے مستقبل کے لیے، بہتر مستقبل کے لیے مددگار ہوں، اور بچیوں کو تعلیمی اداروں کے اندر یہ تحفظ بھی فراہم کیا جائے اور ان کو وہ مواقع فراہم کیے جائیں کہ جس سے ان کے لیے نہ صرف یہ کہ ماحول میں آسانی ہو بلکہ تعلیم کے حصول میں آسانی ہو۔ اور بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ ایک پیکیج پاکستان جیسے ملکوں میں ایسا آنا چاہیے کہ جس میں بچیوں کی پڑھائی کے لیے ان کے وظائف کا بھی انتظام کیا جائے۔ اگر پاکستان جیسے ملک کی بہتری اگر لوگ چاہتے ہیں، یا حکومتی ارباب بست و کشاد جن کو کہا جاتا ہے، وہ اگر بہتری چاہتے ہیں تو ان کو اس بات پہ غور کرنا ہوگا کہ وہاں پہ چونکہ ایک واضح اکثریت جو ہے وہ بچیوں کی ہے، اور یوتھ میں بچیوں کو جو اہمیت ملنی چاہیے وہ اگر ہم ان کو دے دیں تو نہ صرف یہ ہے کہ معاشرہ کارآمد ہو جائے گا۔ اب تک تو سلسلہ یہی ہے کہ ہمارے معاشرے کا آدھا حصہ جو ایک اعتبار سے وہ رول ادا نہیں کر رہا، اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ ہم نے اس کو مؤثر نہیں بنایا، اس کو چلنے کی ہم نے سکت پیدا نہیں کی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہم نے جو ہم خود کر سکتے تھے وہ کون کرتا ہے؟ یہ حکومتیں کرتی ہیں، یہ سیاسی نظام کرتا ہے۔ اسی لیے یہ رائٹ آف ووٹ کے حوالے سے یہ جو میں نے خواتین کا جن کا ذکر کیا ہے، خاص طور پہ ایلس پال جس نے صدر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، صدر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کب تک یہ ہمیں اس سلوک سے اور اس ناروا سلوک سے آپ ہمیں اسی طرح ٹریٹ کرتے رہیں گے، ہمیں رائٹ آف ووٹ کیوں نہیں ملتا؟ اگرچہ اس کے بعد بھی ان کو بہت حد تک جو کئی خواتین جو ہیں، یہ اس زمانے میں 1917 کی اس تاریخ کا ذکر کر رہا ہوں، اس زمانے سے لے کے اس کے بعد بھی بہت حد تک جو ہے عورتیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت احساس کرتے ہیں، امریکہ جیسے مہذب معاشرے میں اس زمانے میں کتنا تہذیب یافتہ تھا، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ کئی عورتیں جو ہے وہ جیل میں صرف اس لیے گئیں کہ وہ ووٹ کا حق مانگ رہی تھی۔ لیکن یہ بھی سوچئے کہ آج اگر عورتوں کے پاس ووٹ کا حق ہے تو ہم گھروں کے اندر کو محدود کر دیتے ہیں۔ اب تو کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ ووٹ کا حق نہ ہو خواتین کے پاس، سب کے پاس موجود ہے، اور ہم نے ان کو نظام حکومت میں شریک کر کے یہ بھی دیکھ لیا کہ وہ کیسے بہتر رول ادا کر سکتی۔ تو یہ آج کا ایک تصور تھا جو میرا چاہتا تھا کہ آپ سے امریکن پرسپیکٹو میں بھی ذکر کر دوں، اور مذہبی حوالہ یہ ہے کہ ہم مذہب میں عورت کو، ماں کو، اس کا یہ خیال تو اس کے بارے میں ظاہر کرتے ہیں کہ جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے،
لیکن کیا ہم نے اس کے لیے اس دنیا کو جنت بنایا ہے جس میں وہ عورت آرام سے سکون سے محبت کے ساتھ رہ سکے اور اپنا رول ادا کر سکے؟ کیا اس کا اپنا گھر اس کے لیے جنت ہے؟ جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، کیا اس کا اپنا گھر اس کے لیے جنت ہے؟ یہ تصور ہونا چاہیے. ہم کہیں اس کو اس انداز سے تو ٹریٹ نہیں کر رہے کہ ہمیں خود تو محسوس کرنے میں کوئی ایسی بات نہ ہو، لیکن باہر کی دنیا میں ایک تصور اس گھر کا بڑا مختلف ہے. ماڈرنائزیشن بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے بہت ساری چیزیں، لیکن میرے نزدیک جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ اتنا ماڈرن کہ اس زمانے میں حضور نے یہ کہا تھا کہ خاتون جنت کا ٹائٹل دیا اور سیدۃ النساء العالمین کا کہا. اس کا مطلب یہ کہ عورتوں کو عزت و تکریم دینے والی بات تھی. لیکن کیا اس تصور کو ہم حقیقی طور پہ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ خاتون جنت جس کو اس دنیا میں تو جنت کا سردار بنا دیا، لیکن یہ کہ اپنے گھروں کے اندر اپنے گھر کی جنت کا اس کو سردار نہ بنا. سوچنے کی بات ہے. رائٹ آف ووٹ کے ساتھ ساتھ اس کو جب ووٹ کا حق مل چکا ہے تو اس کے استعمال کے لیے اس کو ایجوکیٹ بھی کیجیے تاکہ وہ ووٹ کا استعمال کرے اور اپنے سیاسی معاشرے کو صحیح معنوں میں تعمیر کرنے میں معاون ثابت ہو سکے. عارف بیٹا شکریہ بہت سے. اب آپ دیکھ رہے ہیں آفتاب قمر زیدی صاحب، شکریہ آپ کا جناب، آپ کی بڑی نوازش بڑی عنایت. آپ تو یو آر ون آف دی موسٹ کریٹو پرسن. may Allah bless you more اور give you more power. عائشہ خان شکریہ، یو آر اے میڈیا پرسن اینڈ آئی نو اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ. اور چودھری شاہ رخ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. ضمیر حسین صاحب، یو آر اے اسپرچل گائے آئی نو اینڈ یو آر ون آف دی گریٹ اسٹوڈنٹ آف واصف علی. واصف صاحب may Allah bless you. اور یقیناً آپ بہت ان کے پیغام کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. تمام احباب جو دیکھ رہے تھے، میرا بیٹا عارف دیکھ رہا تھا فرام اسکردو، وہ پہاڑوں کا بیٹا ہے، وہ ٹریکنگ کرتے ہوئے یہ اس چیز کی کوشش کرتا ہے کہ ایک بہتر ٹریک دوسروں کے لیے کیسے متعارف کروایا جا سکتا ہے. تھینک یو، لو یو ٹو ضمیر حسین بھائی. آپ سے تو بہت جب سے زندگی شروع ہوئی ہے تب سے آپ سے ایک تعلق ہے، محبت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے. اور یہ لفظ بھی ایسا ہی ہے کہ جس کی تفہیم انسان کو ہو جائے کہ قدرت نے انسان کو ایک ایسے خیال سے تخلیق کیا کہ جو انسان کے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہے. وہ خیال یہی ہے کہ انسان باضمیر ہو. اور اس پہ ایک شعر آپ سن لیجئے، اور وہ دراصل جو زمانے کو لیڈ کرتا ہے اس کو امام ہی کہتے ہیں، لیکن اس کو کسی اور پس منظر میں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. میں اشارتاً بات آپ سے کرتی ہے. وہ کہا ہے کہ ارتکاب جرم پر جو ٹوک دیتا ہے ضمیر، در حقیقت وہ امام وقت کی آواز ہے. یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر ضمیر موجود ہے، یہ آپ کا امام ہے، یہ آپ کی یہی امام کا تصور یہی ہے کہ آپ کا لیڈر جو ہے نا آپ کے اندر موجود ہے. لیکن ہاؤ وی کین ڈسکرائب دی کریکٹرسٹکس آف اے لیڈر اینڈ ہاؤ وی کین ایکسیپٹ ہز اور ہر لیڈرشپ، یہ سوال ہے. اور ایک لیڈر وہ بھی ہے کہ جو یقیناً ہر مذہب کے اندر اس کا تصور موجود ہے، جس کو امام زمانہ کہتے ہیں، اور وہ بھی اپنی جگہ پہ تصور ہے. لیکن وہ لوگ جو نہیں مانتے ان کے پاس ضمیر کی شکل میں ان کا لیڈر موجود ہے. اور ضمیر انسان کا کانشیس جو ہے یہی در حقیقت اس کی رہنمائی کرتا ہے. اور اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو آپ سے اور طرح کی شروع ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. شکریہ شیر نواز صاحب، افسر علی افسر صاحب، بہت شکریہ آپ کا. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اتنی میرے لیے، اور جاوید علی کلہوڑو صاحب برادر عزیز، تھینک یو سو مچ. اور آئی نو دیٹ now you are here to teach the American, and you learned a lot from your discipline, and you have a great role for Pakistan and American generation as well, because you are here for the
میرا بیٹا اعجاز حیدر نقوی، تھینک یو سو مچ. اور بہت سے اعجاز حیدر نقوی میرا بچہ دیکھ رہا ہے، اور بہت سے ہیں. چودھری شاہ رخ صاحب بہت شکریہ. افسر علی صاحب پھر سے آپ کا شکریہ. عزت فتح علی، استاد فتح علی خان حیدرآبادی کے صاحبزادے. یہ میرا گزشتہ روز کا، اگر آپ نے میری بے ترتیبی گفتگو ہوتی ہے ویلاگ اگر دیکھا ہو تو اس میں نے ایک چیز کا ذکر کیا تھا، وہ تھا کہ ہاؤ آرٹ کین ہیلپ ٹو پروموٹ دی ویلیوز. تو مطلب یہ کہ دنیا میں جو آرٹ نے جو خدمت انجام دی، آرٹ کی مختلف قسمیں ہیں. جس میں آپ کا صوتی آرٹ ہے، اس میں آپ کا سمعی آرٹ ہے جو آپ کو نظر آتا ہے، تصویریں ہوتی ہیں. صوتی آرٹ وہ ہے جو آپ کلاسیکل سنگنگ ہے. اسی طرح اور بہت سی فارمز ہیں آرٹ کی. تو آرٹ کے ذریعے کیسے پروموٹ ہوا، تو اس میں نے کل ویٹیکن کا جو امپیکٹ ہے تھرو آرٹ، اس کا میں نے ذکر کیا تھا، وہ بھی آپ دیکھیے گا. اور رافع جیلانی صاحب، ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ، ٹرولی اپریشیٹ اینڈ یو آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب. آپ جو کچھ کر رہے ہیں لاہور کے لیے، اہلیان لاہور کے لیے، وی فیل پراؤڈ. اور یقیناً آپ میرے بہت اچھے دوست کے صاحبزادے بھی ہیں. آپ سے جو ملاقات ہوئی تھی وہ بہت اعلیٰ تھی. عزت فتح علی خان کا میں ذکر کر رہا تھا. یہ نوجوان کلاسیکل سنگر ہیں، استاد فتح علی خان حیدرآبادی کے صاحبزادے. استاد فتح علی خان حیدرآبادی وہ ہیں کہ جنہیں ملینیم سمٹ پہ مجھے بلانے کا اعزاز حاصل ہوا تھا یہاں پہ امریکہ، اور وہ تشریف لائے تھے اور انہوں نے دنیا کی اس سب سے بڑی فورم پہ پرفارم کیا تھا جس کو یونائٹڈ نیشنز کہتے ہیں. دراصل وہ دیٹ واز اے اسپانسرڈ پروگرام بائی دی UPF، بائی دی IAFWP، انٹر ریلیجس اینڈ انٹرنیشنل فیڈریشن فار ورلڈ پیس. اور میں استاد فتح علی خان حیدرآبادی کو خود پاکستان سے لے کے آیا تھا اور ان کو یہاں پہ پرفارم کروایا. اور وہ انہوں نے راگ درباری جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ پرفارم کیا. اینڈ پیپل ور سو مچ امیزڈ کہ they were clapping for 5 years. I'm sorry, 5 minutes. I'm sorry about that. وہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اب تک کلیپ ہی کر رہے ہوں گے. تو عزت فتح علی خان کے وہ فادر استاد فتح علی خان حیدرآبادی، گوالیار گھرانے کے. تو یہ تمام لوگ جو ہیں وہ بہت میرے لیے یقیناً عزت جو ہے اپنے والد گرامی اور گوالیار گھرانے کی عزت میں مزید اضافہ کریں گے. اور اسی طرح دریا خان ٹونیو صاحب، تھینک یو سو مچ، اپریشیٹ. میں اس لیے آج دوستوں کو میں باہر بیٹھا ہوں. شازیہ بٹ صاحبہ، آپ کا شکریہ بہن، تھینک یو سو مچ، ٹرولی اپریشیٹ. اور یہ بہت سے احباب جو ہیں، تنویر عباس، آپ مدینہ منورہ سے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے. آپ بہت اچھے بیٹے ہیں. یو سیوڈ می اے لاٹ ڈیورنگ مائی ریسنٹ عمرہ ٹرپ. اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اپنی خاص نعمتوں سے نوازے. اور محمد مراد علی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. یہ آج کی جو اقبال چودھری صاحب ہمارے دوست ساتھی، بہت شکریہ. میرے دوست کے صاحبزادے دیکھ رہے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، اور اس لیے کہ وہ رابطہ نہیں کرتے. رابطہ کریں تو پھر میں نام لوں. کافی عرصے سے وہ. تھینک یو فرحاد جمیل صاحب، اور تمام لوگوں کا شکریہ. باتیں ملی جلی باتیں تھیں، لیکن آخر پہ شکریہ ادا کرنا اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اس میں اگر ہم یہ نہیں کریں گے پھر کیسے، چونکہ ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنا، ایک دوسرے سے محبت کرنا، یہ بہت اصل بات تو یہی ہے. اور آج یہاں پہ سردیوں کے موسم میں اگر آپ کو 65 ملے ٹمپریچر، تو یہ آپ کے لیے بلیسنگ ہے نا. اتنا خوبصورت موسم ہے کہ میں آپ سے، اور شاید اس لیے تھا کہ موضوع اچھا تھا، موضوع بھی خوبصورت تھا
کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. اگر عورتوں کا ذکر کریں گے, عورتوں کے رائٹس کا ذکر کریں گے, عورتوں کے حقوق کا ذکر کریں گے, تو پھر وہ موضوع تو ایسا ہی ملنا چاہیے. تو خواتین جو ہیں یہ یقیناً ان پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے, انہیں محبت دینے کی ضرورت ہے. اگر وائف ہے تو اس کا جو حق ہے اس کے مطابق. میرے دوست جو ہیں میاں جمیل اختر صاحب کہا کرتے تھے, اور ان کا ایک جملہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا, اور وہ انہوں نے 17ویں ہماری جو ہے سالگرہ شادی کی جو تھی اس کو سیلیبریٹ کر رہے تھے. میرے لاہور کے دوست جو ہیں وہ ورلڈ کانٹیننٹل میں اور وہاں پہ, تو اس میں دوستوں نے باتیں کرنا شروع کی جن میں میاں جمیل اختر صاحب بھی ہی کیم ایٹ دی پوڈیم, ہی سیڈ کہ خون کے رشتے خونی ہو جاتے ہیں, لیکن جو اڈاپٹڈ رشتے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کی عزت و توقیر میں سبب اس میں عزت کا سبب بنتے ہیں, اس میں اضافہ کرتے ہیں. اور ان دنوں میں ان کی بیگم صاحبہ کا, ہماری بھاوج کا انتقال ہوا تھا, تو اس لیے وہ زیادہ اس میں انوالو تھے. تو میاں جمیل اختر صاحب کا یہ جملہ جو ہے وہ ہمیں یاد ہے, اور تمام احباب نے بہت ایون یہ ہے کہ اس تقریب کے اندر آئی واز ریئلی آنر ٹو ہیو ایٹ دا ٹائم یو ایس کون سے جنرل موجود تھے, سری لنکا کے کون سے جنرل موجود تھے, اور منسٹر فار ایجوکیشن موجود تھی. اس زمانے میں بہت سے لوگ موجود تھے, اور بہت بڑی تقریب تھی. اور ہمیں اور اس تقریب کو فرحت عباس شاہ جو ہے وہ کنڈکٹ کر رہے تھے, اور اس میں ایسے فرد نے کچھ پڑھا کہ جو لوگوں کی ستائش نہیں کیا کرتے تھے. مرتضیٰ برلاس صاحب نے آج تک کبھی لوگوں کی شعر میں کبھی جو ہے وہ ان کو کمپلیمنٹ نہیں کیا, لیکن ان کا قطعہ جو ہے وہ موجود ہے, میں نے پوسٹ کیا ہوا کہیں موجود ہے. یہ تمام چیزیں میں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ ایک شادی کی تقریب, شادی کی نہیں بلکہ شادی کی سالگرہ کی جو 17ویں سالگرہ تھی, تو عورتوں کی باتیں ہو رہی, تو عورت کے حوالے سے یاد آ گیا کہ میرے دوست جو ان کے صاحبزادے موجود ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے, اپنی نعمتوں سے نوازے, اور عورت کو شریک کیجیے تاکہ عورت جو ہے وہ صحیح معنوں میں معاشرے کی فلاح بقا اور خاندانی نظام کو طاقتور بنانے کے لیے اپنا بہتر رول ادا کر سکے. وہ ایک مغربی فلاسفر جو ہے, جو کہ ایک جرنیل بھی تھا, اس کا کہنا یہ تھا, اب جرنیل اور فلاسفر دو مختلف چیزیں ہیں, لیکن کیا کیا جائے, بعض اوقات ہوتے ہیں ان کے جملے ایسے ہوتے ہیں. اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے بہترین مائیں دو, میں تمہیں بہترین قوم دوں, اور یہ بات درست ہے, ابھی تک اس کو ڈینائی نہیں کیا گیا. تو اسی طرح اسلام میں عورت کو بہت فوقیت, اگر بیٹی ہے تو خاتون جنت ہے, اگر ماں ہے تو ام المومنین ہے, اگر باپ ہے تو آپ دیکھیے وہ سردار ہے خاندان کا. یہ تمام چیزیں رشتوں کی, اور رشتوں کے ساتھ ساتھ معاشرے کی. معاشرہ بغیر سیاست کے کبھی ترقی نہیں کر سکتا. سیاست کو, اور سیاست سے مراد نہیں, سیاست ایک الہامی اصول ہے, ہاؤ ٹو گورن, کچھ اصولوں سے ہوتا ہے. وہ سیاست نہیں جو آج کل ہمارے ہاں کھیلی جا رہی ہے, دیکھی جا رہی ہے. یہ سیاست نہیں ہے, یہ تو صرف اور صرف اقتدار تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے. اقتدار تک پہنچنے کا ذریعہ بنانے والے سیاستدانوں کو خدا ہمیشہ وہ ہے وہ محروم ہی رکھے. وہ اقتدار میں بھی آئیں گے تو اقتدار جو دلوں کا اقتدار ہوتا ہے وہ ہمیشہ ان سے دور رہے گا. تو آپ تمام احباب کا شکریہ. بہت سی باتیں ہو گئیں, بہت سی بے ترتیب باتیں ہو گئی, لیکن پارک میں تو ایسی باتیں, میں گھر کے اندر موجود ہوتا ہوں تو پھر مجھے احساس ہوتا ہے کہ اس ڈسپلن کو قائم رکھنا ہے. لیکن چونکہ پارک کے اندر ہیں اور یہاں پہ تمام احباب جو ہیں وہ آپ دیکھیے کیسے میرے گرد و پیش جو ہے وہ کیسے لوگ جو ہے وہ اپنے طور پہ اور مشاہدہ کرنے والے, پڑھنے والے, دیکھنے والے. تو یہ ایک وال ہے جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا. اس وال پہ ان خواتین کے نام موجود ہیں کہ جو ویمن رائٹس کے لیے بالخصوص
رائٹ آف ووٹ کے لیے جنہوں نے جد و جہد کی، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہے. انہوں نے سمبولکلی ایسے کر دیا، میں آپ کو جو تاکہ بوریت نہ ہو آپ کو، یہ دیکھیں آپ نے، انہوں نے ایک یہ تصور پیش کیا جاتا ہے کہ عورت نے جمہوریت کے لیے، ووٹ کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے. اور یہ خواتین جو ہیں، ان کے نام جو ہے، یہ تو خدا کا بنایا وہ اصول ہے نا کہ تم جب لوگوں کے لیے کوئی کام کرو گے تو ہمیشہ خدا تمہارے نام کو قائم و دائم رکھے گا. تو یہ نام جو ہیں، اب اس طرح کی چیزیں آپ کو اس ملک میں اس لیے مل جائیں گی کہ یہ تاریخ کو محفوظ رکھتے ہیں. تاریخ کو محفوظ رکھنے کا نام جو ہے در حقیقت یہی وہ یہ مجسمہ آپ دیکھیے، اور پھر میں تھوڑی دیر کے یہ خاتون دیکھیے آپ، میری چرچ ٹیلر، یہ نیشنل ایسوسیشن آف کولرڈ وومن، یہ سیاہ فام خواتین جو تھیں ان کی نمائندہ تھیں، اور ان کی قربانی آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ آج بھی یہ دیکھیے، جب تک ہم مشورے نہیں دیتے نا، یہ ہم باتیں جو کرتے ہیں آپس میں کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ایک دوسرے کی باتوں سے ہم، اور وہ بحث مباحثہ نہیں ہوتا جو آپ کو نظر آ رہا ہے دوسری چیزیں. یہ دیکھیے، یہ انہوں نے ایک بیلٹ باکس کی تصویر بنا دی تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ اس بیلٹ کی اہمیت کیا ہے. اور ہمارے ہاں اس کی اہمیت کو کیسے محسوس کیا جاتا ہے. اور پھر ساتھ ساتھ یہ اب دیکھیے آپ کہ کیسے جس قوم نے اپنے آپ کو اور اپنے کام کو محفوظ رکھنا ہو، وہ قوم جو ہے وہ پھر ان اصولوں پہ کاربند رہتی ہے کہ جو اصول حقیقی معنوں میں اس کی ترقی کے لیے معاون ہو سکتی ہے. وہ اپنی تاریخ کو دہراتے رہتے ہیں، تاریخ کو دیواروں پہ آویزہ کر دیتے ہیں، اپنی غلطیوں اور خامیوں کو. اب یہ ہے کہ ہمارے ہاں اگر یعنی ہمارے معاشرے میں کوئی صدر رہا ہو تو وہ ایک ایسی جھوٹی عزت کا شکار ہوگا کہ وہ کہے گا کہ جی میرا نام جو ہے وہ اپنے، اور پھر وہ ہم اتنے سینسیٹیو ہوتے ہیں کہ کسی کے بارے میں کوئی تنقید برداشت نہیں کرتے. تو اس پہ میں نے صدر ووڈرو ولسن کی جو 1917 کی ہے وہ، کہ کیسے ان کو وہ اس ایک تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اس کا باقاعدہ دیوار پہ لکھا ہوا ہے. تو یہ جو ہے نمبر 1، یہ سارے اصول انہوں نے بتائے ہوئے ہیں. یہ پہلا اصول کیا ہے؟ فارورڈ آؤٹ آف ڈارکنیس، عورت کے لیے کہ پہلا اصول فارورڈ آؤٹ آف ڈارکنیس، وومن آن دی مارجنز آف اے نیو نیشن 1776 اینڈ پرائر. اور اس کے ساتھ یہ دوسرا بورڈ کہاں پہ؟ یہ دوسرا اس کے پیچھے ہوگا، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ میں آپ کو یہ خواتین سے متعلق، یہ دوسرا ہے، ایشوئنگ اے کال فار وومینس رائٹ 1848، یہ نمبر 2 تھا. یہ ان کی تاریخ کو محفوظ کر دیا انہوں نے کہ کیا ہے. اور یہ نمبر 3 جو ہے، بلڈنگ اے پولیٹیکل موومنٹ 1865 to 1900، کہ 1900 تک جو ہے نا وہ ساری چیزیں مختلف ادوار میں تقسیم کر دیا اس کو. اور پھر اب یہ دیکھیے آپ کہ ٹیسٹنگ کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس، کورٹ کیس ڈینائڈ وومن رائٹس 1872-1874، جب ان کو ڈینائی کر دیا گیا ان کیسز کو، تو اس کے بعد کیا ہوا، پھر موومنٹ کیسے بنی. تو یہ نمبر 4. یعنی یہ نمبر 5، سفریج کیمپینز اسٹیٹ بائی اسٹیٹ 1867 to 1898، وہ خواتین جنہوں نے ووٹ کا حق مانگا اور ان کو اس زمانے میں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا 1867 سے لے کے 1898 تک، یہ اس کی تاریخ مختصر انہوں نے بیان کر دی. اور ساتھ ہی دیکھیے آپ کہ اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ یہ آپ کو بارکوڈ نظر آ رہا ہے، اس کو آپ جان کے ایک کو صرف اور صرف آپ اسکین کریں تو اس زمانے کی ساری تاریخ جو ہے وہ آپ کے سامنے نظر آ جائے گی.
ہمارے ہاں تو صرف پیسے بنانے کے لیے آج کل جو لوگ کام کر رہے ہیں، تو اس میں یہ نمبر 6 دیکھیے، نیو لیڈرس، نیو اپروچز، نیشنل امریکن وومن سفریج ایسوسیشن 1890 to 1912، کہ اس زمانے کی یہ ساری تحریک جو ہے نا، اس کے بعد جو مختلف ادوار جو ہیں، یہ نمبر 6۔ دس از نمبر 7۔ نمبر 7، نیو لائف ان اسٹیٹ بائی اسٹیٹ کیمپین 1900 to 1920۔ یہ اس لیے کہ جب یہ کیمپین داخل ہوئی اس زمانے میں، تو پھر آگے کیا بڑھتا رہا، تو یہ دور جو ہے نمبر 7 پہ۔ اور نمبر 8 آپ دیکھیے آپ، تو اس پہ دی 1913 سفریج پیریڈ کیپچرڈ نیشنل اٹینشن، کہ اس زمانے میں جو انہوں نے پھر ریلیز کرنا شروع کی۔ اور خواتین کی آپ تصویر دیکھیے آپ، یہ دی ہیرلڈ، یہ آپ دیکھیے، یہ خواتین کا آپ دیکھیے آپ کس طریقے سے کتنی منظم تھیں۔ جب تک عورتیں منظم نہیں ہوتی، خواہ وہ گھر ہو خواہ وہ باہر ہو، کچھ بھی ہو، تب تک ان کا کام جو ہے وہ آگے نہیں بڑھتا۔ یہ نمبر 9، یہ واٹر ایئر فار ویمن سفریج۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ کیا کیا تکلیفیں عورتوں نے اٹھائی ہیں۔ ووٹ اگینسٹ ولسن، ہی کیپٹ اس آؤٹ آف سفریج، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اب عورتیں متحرک ہو گئیں کہ انہوں نے صدر کو کیسے جواب دینا ہے۔ یہ 1916 کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے نمبر 10، نان وائلنٹ پروٹیسٹ ایٹ دی وائٹ ہاؤس گیٹس 1917، جس کا آغاز میں نے کیا تھا، چونکہ دراصل تاریخ اسی زمانے میں وہ بعد میں بننا شروع ہوئی۔ اگر آپ یہ میں نے آپ کے علم میں ہے کہ 9 جنوری 1917 کا حوالہ دیا تھا، اور اس میں واشنگٹن نہیں بلکہ نیو یارک ٹائمز کا حوالہ بھی وہاں پہ باقاعدہ انہوں نے اس کو شامل کر دیا ہوا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیے، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ آج بھی خواتین لرن کرنے کے لیے آتی ہیں، اور وہ دیکھتی ہیں کہ کیسے ان عورتوں نے، تو مطلب یہ کہ یہ موومنٹ از گوئنگ آن، کہ اپنے اپنے زمانے کی جو ضروریات ہیں، یہ اس خاتون کو عزت دینے کے لیے، اس کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے، کہ آپ دیکھیے کیا ہے، تو یہ ہے وہ۔ تو اس میں یہ انہوں نے 20 ادوار میں شامل کیا ہے۔ میں آپ تک صرف 12 اور 13 تک، چونکہ خواتین وہاں پہ کھڑی ہیں، تو اس لیے اس چیز کو میں دی 19th امینڈمنٹ، اب اندازہ لگائیے نا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بہت اہم تھیں۔ فارورڈ انٹو لائٹ ٹوورڈ ایکویلٹی 1920 پریزنٹ، یعنی اس زمانے سے لے کے اب تک جو یہ موومنٹ جو ہے، جو آگے جو بڑھتی رہی ہے، چلتی رہی ہے، تو یہ اوہ مائی گاڈ، یہ بھی اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہے ہیں گفتگو کرتے ہوئے۔ آپ دیکھیے کہ یہ سب کچھ کتنا اہم ہے۔ چلیے آپ سے اجازت دیتا ہوں، اور آپ کے لیے دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ بعد میں جو احباب شامل ہوئے ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حافظ ارشد صاحب ہیں، نقشبندی حافظ ارشد نقشبندی صاحب، عبد الخلیق غوری صاحب ہیں، آکاش گل ہیں۔ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش، بڑی عنایت۔ اللہ تعالیٰ خدا آپ سب کو خوش رکھے، اور عورتوں کے ساتھ ہمارا رویہ محبت والا ہونا چاہیے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔